अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुस्न एतिक़ाद और हुस्न अमल के बारे में जानेंगे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मुक़द्दस की एक आयत से हम बहुत सारे लफ्ज़ और बहुत सारे मानी के बारे में जानेंगे कि बिर का माना क्या होता है। साथ ही साथ जहाँ पर अल्लाह ने फरमाया वातल माल अला हुब्बिही, इससे क्या मुराद है, ज़विल क़ुरबा से क्या मुराद है, यतीम किसे कहते हैं, मिस्कीन किसे कहते हैं, मुसाफिर कौन होता है, फिर साइल कौन होता है, रिकाब कौन होता है, इसी तरह नमाज किसे कहते हैं, ज़कात क्या किसे कहते हैं, मुफूना का मतलब क्या होता है, साबिर किसे कहते हैं। इसी कुरान के एक आयत और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों का ज़िक्र किया है उससे क्या मुराद है, ऐसे ही कुरान मुक़द्दस की बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमें क्या फ़रमाया, और हुस्न एतिक़ाद और हुस्न अमल के बारे में बतरीके अहसन समझने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करो, नेकी में और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और जुल्म के लिए बाहमी मदद ना करो। इसमें अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर तुम्हें किसी की मदद करना है तो तुम अच्छे कामों में लोगों की मदद करो। जैसे कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी मतलब पैसे की ज़रूरत है या कपड़े की ज़रूरत है या कोई और ऐसे ज़रूरत है, ज़रूरियात ज़िंदगी में से कुछ भी ऐसा है तो उसकी मदद हम कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को आप गुनाह वाली चीज़ें मुहैया कराएं, किसी को फ़िल्म देखने जाना है तो आप उसके लिए टिकट का इंतज़ाम करें, या ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे बहुत सारे काम जो चीज़ें हमें गुनाह की जानिब ले जाएं या जिन चीज़ों के ज़रिए हमारी मदद से सामने वाला गुनाह की जानिब जाए, तो ऐसी चीज़ों में हमें मदद नहीं करना, बल्कि अलल बिर्रे व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी में। अगर किसी को नमाज़ पढ़ने जाना है, उसके पास कपड़ा एक ही जोड़ा है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने पैसे से उसके लिए एक जोड़े कपड़े का इंतज़ाम कर दें, या तो आप अगर ना भी दें तो उस वक्त उसको एक कम से कम पहनने के लिए दे दें, टोपी का इंतज़ाम कर दें। ये एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे कोई भी तरह का नेक कामों में मदद करना यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इस आयत के पहले हिस्से में नेकी और परहेज़गारी का हुक्म दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में गुनाह और जुल्म से बचने की ताकीद की गई है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इंसान जब तक अपने अंदर ताअत और एहसान की हिस्स बेदार न करे उस वक्त तक एक दूसरे की आपसी मदद मुश्किल है। जैसे हमें गरीब को कुछ माल देना है और हम अपने आप को ही गरीब समझ बैठे, तो ऐसी सूरत में न किसी की मदद हो सकती है और न किसी के साथ हुस्न अमल हो सकता है। या अगर कोई मुसाफिर है जो खाना और किराए दोनों का मोहताज है, तो हम न उसे खाना खिला सकते हैं और न किराए के लिए पैसे फराम कर सकते हैं। या हमारे पास जिस्मानी क़ुव्वत है और दूसरों को जिस्मानी मदद की ज़रूरत है, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं, तो हम उसकी मदद और ताउन भला कैसे कर सकते? यानी ऐसी सूरत में हमें उसका एहसास नहीं तो हम उसकी मदद और ताउन नहीं कर सकते। मगर जैसे ही हमारे दिल के अंदर एहसान और हुस्न अमल का एहसास पैदा हुआ जैसे ही, तो हम दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे और हर तरह की हर मुमकिन मदद बग़ैर किसी मज़हब, बग़ैर किसी धर्म, बग़ैर किसी जाति, बग़ैर किसी समुदाय को देखे हुए, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, इंसान अगर है तो उसकी मदद करें। इंसान तो इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में अहादीस करीमा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इंसानों की मदद के लिए अल्लाह ने क्या फ़रमाया, और कुरान में और हदीस में हुज़ूर ने इंसानों के लिए क्या कहा, ज़रा वो समाअत करें। इस्लाम के बारे में उंगली उठाते हैं कि इस्लाम जो है ये दहशत गर्दी का मज़हब है। ज़रा सोचो कि जिस मज़हब और जिस इस्लाम में, जिस दीन में ये कहा गया है कि अल मुस्लिमो मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही, ये हमारे नबी का फरमान है।
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صاحب کا یہ فرمان ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا کا کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی سمودائے کا ہو، اس کو ذرہ برابر نہ تمہارے ہاتھ سے تکلیف ہو نہ تمہاری زبان سے تکلیف ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ محمد عربی کی تعلیم ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اور آج انسان کہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، آج اگر چند سر پھرے اور ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں جو جگہ جگہ بم بلاسٹ کرتے ہیں یا اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور جہاد کے نام پہ جہاد کو بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر مسجد میں بلاسٹ کر دیا، کہیں پر پبلک پلیس پہ کہیں پر کچھ بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ اسلام ہے۔ ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، حقیقت میں وہ لوگ مسلمان اور اسلام سے دور ہیں۔ وہ لوگ انہوں نے اللہ کے فرمان کو سمجھا ہی نہیں، نبی کے فرمان کو سمجھا ہی نہیں، اور حقیقت میں وہ لوگ اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہارے زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، تمہارے ہاتھ سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسی طرح اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہو، تمہارا پکا ایمان نہیں ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا پڑوسی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا وہ انسان ہو، اگر وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ضرورت مند ہے، اور تم پیٹ بھر کر کھا رہے ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، تو تم اپنے ایمان کی جانچ کرو۔ تمہارا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہے۔ اگر اسلام کو تم سچ میں فالو کرتے تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ایک مسلمان کھائے پیے پیٹ بھر کے اور اس کا پڑوسی خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ یہ اسلام ہے؟ قطعاً یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ بالکل نہیں ہے، اور ایمان کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ کبھی بھی کسی بھی پڑوسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور ہمارا پڑوسی ہم پیٹ بھر کر کھائے پئیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا رہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم؟ قطعاً یہ تعلیم نہیں ہے۔ آج اگر کوئی انسان کہیں پر بم بلاسٹ کرتا ہے، کہیں پر لوگوں کو مارتا ہے، گولیوں سے بھونجتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو جان سے مار دیا تو تم کو بھی جان سے مارا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ تم نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو تمہارا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کو جو تم نے دوسرے کو تکلیف دی تو تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آج یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی کنٹری، اسپیشلی سعودی عرب ہے یا جو بھی وہاں پہ دبئی ہے یا یعنی UAE ہے یا جو بھی آس پاس کی کنٹریز ہے، دیکھ لیں آپ وہاں کے کرائم ریٹ، آپ دیکھیں جا کر کیا ہے وہاں پہ۔ آج کیوں کوئی ریپ نہیں ہوتا سعودی عرب یا آس پاس کے دیشوں میں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں پہ اتنے سخت قانون ہیں، اور یہ سعودی کا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اس کو سعودی کا قانون نہ بنائے، وہ بھی 2-4 قانون ہی ان لوگوں نے فالو کیا ہے۔ اسلام کے سارے قانون کو اگر فالو کر لے تو ایک ذرہ برابر بھی کوئی بھی گناہ، کوئی بھی ایسے کسی پر ظلم زیادتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ یا اپنے بھائی بہن، اپنے پڑوسی، اپنے کوئی بھی تمہارا آس پاس کا انسان ہو جو بھی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس کی ضرورت ہے اگر تو تم اس کی مدد کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلی بات تو ہر انسان کی مدد کرے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خرابی، کاہلی اور بے حسی کو ختم کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم آپس میں نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تاکہ نیکی اور حسن عمل کے سبب آپس کی دشمنی دور ہو اور سماج اور معاشرے میں امن کا ماحول قائم ہو۔ اور میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں،
کہیں پر بھی کوئی بھی اگر بوم بلاسٹ کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ جو بھی قانونی سزا ہے، کوئی بھی مسلمان کبھی بھی ایک دہشت گرد کے سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کبھی بھی کسی پر بھی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی ظلم کرے اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ نے یا اسلام نے ایسا کہا ہے بھلا؟ ایسے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں جو اسلام اور اللہ کے نام پر جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ ایسا اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ کسی بھی ایک عام انسان پر ظلم کیا جائے، کہیں پر بھی ایسا قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے ٹوپی اور کرتا تو پہن لیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو لوگوں میں دنگا فساد پھیلاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مارتا کاٹتا ہے، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح بر کا کیا معنی ہے ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ بر کا معنی نیکی، بھلائی، احسان اور حسن سلوک ہے۔ یہاں بر میں اعتقادی اور عملی دونوں قسم کی نیکیاں داخل ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، تمہارے چہروں کا پورب اور پشچم کی جانب پھیر لینا یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت اور فرشتے اور کتاب اور انبیاء پر ایمان رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں، یتیموں، مسافروں، منگتوں اور قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے مال خرچ کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، اور دکھ اور تکلیف میں صبر کرے، اور جب استطاعت والا ہو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ یہی لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، بغور دیکھا جائے تو اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب، انبیاء و مرسلین پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ یہ تمام امور جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے۔ دوسرا، اس میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رشتہ داروں، یتیموں، مسافروں، مانگنے والوں اور قیدیوں کے مدد کرنے کا بیان ہے، جسے سماج اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں روح کی حیثیت یہ حاصل ہے ان کو۔ اسی طرح اس میں بدنی عبادت یعنی نماز قائم کرنے اور مالی عبادت یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان ہے۔ یہ دونوں عبادتیں اللہ کی رضا سے قریب ہونے کا اہم ذریعہ ہیں۔ حضرات محترم، تو اب تعاونوا علی البر والتقوی کا معنی یہ ہوا کہ پہلے ان مذکورہ 12 امور کی پابندی کی جائے، یعنی اللہ و رسول، تمام فرشتے، انبیاء، مرسلین، تمام آسمانی کتابوں پر مکمل ایمان ہو، اور رشتہ دار، مسکین، یتیم، مانگنے والے، مسافر اور قیدی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا سلوک ہو، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اس کے بعد دوسروں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کا حکم کرے، یا اگر ان سب پر عمل پیرا ہو تو اس سلسلے میں مزید ان کی مدد کی جائے۔ حضرات محترم، قرآن میں اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے، یا مال کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا ذوی القربیٰ، اس سے مراد یا تو خاندانی غریب رشتہ دار ہے، یا وہ نیک بندے جو اللہ کی رضا سے قریب ہیں۔ اسی طرح یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم آپ نے برابر سنا ہوگا، لیکن یتیم حقیقت میں کہتے کسے ہیں شریعت میں، اسلام میں؟ وہ ذرا سماعت کریں۔ یتیم اس سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہوں، ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، نہ ان کا کوئی کفیل ہو۔ اسی طرح مسکین بھی آپ نے سنا ہوگا۔ مسکین جو ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود نہ ہو۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین جو ہے وہ گشت کرنے والا فقیر نہیں ہے جس کو تم 1-2 لقمے یا 1-2 کھجور دے دو، بلکہ مسکین وہ شخص ہے جو مالداری کی کوئی چیز نہ رکھتا ہو اور نہ کوئی اس کی غربت کو جان سکے تاکہ اس کو صدقہ دے۔ اسی طرح مسافر بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اب اسلام میں یا شریعت میں مسافر کسے کہتے ہیں ذرا وہ سماعت کریں۔ مسافر سے وہ شخص مراد ہے جس کا سامان سفر ختم ہو گیا ہو اور منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور لفظ سائل آتا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو عام بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رقاب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی کی
قید یا غلامی میں ہوں انہیں آزاد کرنا بھی رضا الہی کا سبب ہے۔ اسی طرح نماز، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ تمام ارکان کے ساتھ مقررہ وقتوں پر رکوع اور سجدوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسو ہو کر نماز ادا کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا مالک سال بھر میں ایک بار 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اسی طرح موفون، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو، کیونکہ وعدہ نہ پورا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح صابر، اس سے مراد یہ ہے کہ صبر کرنا بھی ایک نیکی ہے، اس لیے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے ہر حال میں صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ جو شخص محض رضائے الہی کے لیے ان تمام چیزوں پر پابندی سے عمل کرے اور اللہ کا ہر حکم بجا لائے، ان کا شمار یقیناً اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کا پابند بنائے اور نیکوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ہمارے چینل پر آپ جائیں، ہمارے محمدی چینل پر، اور پلے لسٹ میں جائیں، ہمارے چینل پر درس قرآن، درس حدیث، سنت نبوی، اسی طرح حضرت آدم سے لے کر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً تمام نبیوں کا مفصل طور پر ذکر موجود ہے، اور چند نبیوں کا جن کا ذکر ابھی نہیں ہے ان کا ذکر برابر ہمارے پروگرام آدم سے محمد تک میں برابر آ رہا ہے۔ آپ ان تمام کے تمام ویڈیوز کو دیکھیں، خود بھی علم حاصل کریں اور دوسرے اپنے رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔